बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा इस्लामियात का दूसरा लेक्चर जो है पहले चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम पहले चैप्टर को रीड करते हुए जो चीज़ ज़ेरे मुताला लेंगे, सबसे पहले उसके बुनियादी अकायद है कि बुनियादी अकायद को हम अपने मुताले के अंदर लाएंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, बुनियादी अकायद के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि दो वर्ड मौजूद हैं, नंबर एक बुनियाद, नंबर दो अकायद। अगर इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो बुनियाद किस चीज़ को कहते हैं, क्या चीज़ होती है बुनियाद है, जो कि हमारे लेक्चर के अंदर इन्होंने जो कहा है, तो बुनियाद किसे कहते हैं, बुनियादी चीज़ क्या होती है। तो अजीज तलबा, आप लोग ज़रा तवज्जो करें। आपके लेक्चर के अंदर एक पिक मौजूद है जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की है। हम लोग अमूमन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते रहते हैं। तो बुनियाद कहते हैं किसी भी इमारत की बेस हो जाए, किसी भी चीज की जो बेस होती है उसको बुनियाद कहते हैं। अगर इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को समझ आएगी कि अगर इसकी बेस, इसकी बुनियाद मजबूत हो जाए तो इसके ऊपर जितना मर्जी ऊपर इसकी तामीर करते चले जाएं, इस बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होगा। और अगर इसकी बेस, इसकी बुनियाद कमजोर हो चुकी है तो फिर आप लोगों ने देखा होगा अमूमन कि तामीरात जब चल रही होती हैं तो दौरान तामीर ही बुनियाद कमजोर होने की वजह से वो इमारत या वो चीज जो होती है वो गिर चुकी होती है, जिसके नुकसानात भी होते हैं, जानी भी, माली भी, हर तरह से। तो इसलिए सबसे पहली चीज बुनियाद है। किसी भी चीज की बुनियाद जब मजबूत होगी तो उसके ऊपर खड़ी होने वाली जो इमारत है उसका कोई किसी को खतरा नहीं होगा। ये थी बुनियाद। दूसरे नंबर पर लफ्ज अकायद है। अगर आप गौर करें तो अकायद लफ्ज जो है वो जमा का सीगा है। इसकी वाहिद जो आती है वो है अकद। अकद इसकी वाहिद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बांध देना या गिरा लगा देना। किसी भी चीज की जब गिरा लगा दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक रस्सी का टुकड़ा ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इन दोनों को अगर यहां पर हम इसकी गिरा लगा देंगे, इसको बांध देंगे, ये मजबूत हो जाएंगे। और जब ये मजबूत हो जाएंगे तो फिर इन दोनों रस्सी के टुकड़ों को जुदा करना जो है वो आसान नहीं है। अब जब तक इसकी गिरा नहीं खोलेंगे, ये टुकड़े रस्सी के जो हैं वो जुदा नहीं होंगे। इसकी दूसरी पिक मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि रस्सी के टुकड़े जब हमने देखे, इनकी गिरा लगा दी, ये देखें कि जब इनकी गिरा लगाई है तो ये मजबूत हो चुके हैं। अब ये तब तक अलग नहीं होंगे जब तक इनकी इस गिरा को खोल नहीं दिया जाएगा। और जब गिरा को खोल दिया जाएगा, दोनों टुकड़े जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। गोया के अकद कहते हैं बांधना किसी चीज को या गिरा लगा देना। हमारे उर्फ में ये लफ्ज एक और चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं अकद निकाह। निकाह के अकद के अंदर हम एक मर्द और औरत को बांध देते हैं। मर्द और औरत को आपस में जो रिश्ता अज़वाज के अंदर मुंसलिक किया जाता है, उसके लिए लफ्ज बोला जाता है अकद निकाह, के निकाह के अंदर बांध देना। अब ये मर्द और औरत जब इनकी गिरा लग गई है तो ये जुदा नहीं हो सकते। क्यों? इनको निकाह के अकद के अंदर बांध दिया गया है। अब इनका ये अकद निकाह एक ही तरह से ये मर्द और औरत इस अकद से निकल सकते हैं जबकि ये गिरा खोल दी जाए। और ये गिरा कब खुलेगी? वो लफ्ज तलाक है। जैसे ही लफ्ज तलाक बोला, इन दोनों की गिरा खुल गई और ये दोनों लोग जो थे आपस में अकद निकाह से अलग हो गए। तो गोया के अकद का मतलब क्या हुआ? बांधना या गिरा लगा देना। उसके लिए मैंने आप लोग के सामने इसकी एग्जाम्पल भी रख दी है।
اب امید ہے آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. غور کریں کہ بنیادی عقائد، اب انہوں نے ان دونوں جملوں کو یہاں پر جو استعمال کیا ہے، نمبر 1 بنیاد کو، نمبر 2 عقائد کو، یہ کیوں کیا؟ تو اس کے لیے آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ہمارے بنیاد کے اندر کسی بھی چیز کی گرہ لگ جائے گی، بنیادی اس کی بیس، یعنی کہ بنیاد کے اندر عقد ہو گیا. عقد کیا ہوا کہ گرہ لگ گئی کسی بھی چیز کی، جیسا کہ یہ عمارت ہے، اس عمارت کے نیچے ہم نے کسی چیز کی گرہ لگا دی اور اس کو اس عمارت کے نیچے دفن کر دیا. جب دفن کر دیا، اوپر تو عمارت تعمیر ہے، اب یقیناً اس چیز کو نکالنا بہت مشکل ہوگا جب تک کہ یہ عمارت نہیں گرا دی جاتی. اور جب عمارت گر جائے گی تو پھر اس کی بنیادوں کو خالی کیا جائے گا، پھر وہ چیز نکالی جائے گی جس کی گرہ ہم نے بنیاد کے اندر لگائی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری بنیاد کے اندر ہمارے عقائد مضبوط ہو جائیں گے، اس کی گرہ لگ جائے گی، تو اس کے اوپر جو اسلام کی عمارت کھڑی ہونے والی ہے، اسلام کی عمارت، اب اس عمارت کو کوئی ہلا جلا نہیں سکتا، کوئی اختلافات کی نظر نہیں کر سکتا، نظریات کی نظر نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہماری بنیاد جو ہے عقائد کی وہ مضبوط ہو چکی ہے. اور جب یہ ہماری بنیاد عقائد کی مضبوط ہو گئی تو پھر اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے اسلام کی، اب وہ ہم بلا جھجک جو ہے اس کو جتنا مرضی اوپر لیتے جائیں اپنے اسلام کو، وہ یقیناً بالکل بے خوف و خطر ہوگی اور اس کو کوئی ہلانے والا نہیں ہوگا. اس سے آگے دوسری چیز عقیدے کا مفہوم ہے. عقیدے کے مفہوم کے اندر آپ لوگ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں، انہوں نے عقیدے کا مفہوم میں وہی چیز پیش کر دی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے. عقائد عقد سے نکلا ہے. عقیدہ بھی اور عقائد بھی یہ لفظ عقد کی جمع ہے، جس کے معنی ہے باندھ دینا یا گرہ لگا دینا. انسان کے پختہ اور اٹل جو انسان کے نظریات ہوتے ہیں ان کو ہی عقائد کہا جاتا ہے. اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے. کون سے نظریات؟ آپ دیکھ لیں، ساری زندگی قرآن پڑھنے والا سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سبزی بیچنے والا سوتے ہوئے بھی سبزی بیچ رہا ہے، اسی طرح سنگر ہے، سوتے ہوئے بھی خوابوں میں اپنی نیند کی آغوش کے اندر جو ہے وہ وہی گنگنا رہا ہے. گویا کہ اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو چیز زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اسی کے مطابق اس کا ہر کام ہو رہا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقائد اس کے دل اور دماغ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اور جب عقائد اس کے دل اور دماغ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں تو یہی اس کے اعمال کے محرک ہوں گے، یعنی کہ اس کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہی ہوں گے جس کے مطابق اس کے نظریات ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا لفظ عقیدہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا. اس کے بعد مصنف نے، کتاب والوں نے عقیدے کی ایک مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. وہ کیا پیش کر دی ہے کہ عقیدے کی ایک مثال اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک بیج کی طرح ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں زمین کے اندر جب بھی زمیندار بیج بوتا ہے تو بیج بو دیا، اس کے اوپر کھاد ہے وہ پھینک دی، اس کے اوپر سپرے بھی پھینک دیا، اس کے اوپر ہل وغیرہ چلا دیے. یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ تاکہ اس بیج کو اچھی طرح سے دبایا جا سکے. اور جب یہ بیج اچھی طرح سے دب گیا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ بیج تو وہی نکلے گا نا یہاں سے، زمین کے اوپر سے، جو ہم نے نیچے لگایا ہوگا. ہم نے آم کا درخت لگا دیا فار ایگزامپل، تو یہاں سے ہم کہیں کہ پودا جو ہے وہ بنانا کا، کیلے کا نکلے، یقیناً ممکن نہیں ہے. ہم نے امرود کا ایک درخت لگا دیا، کوئی بھی کسی پھل کا درخت لگا دیا، تو ہم اس سے یہ امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر اب جو پودا نکلے گا وہ کسی اور درخت کا نکلے گا. تو یقیناً یہ ہماری عقل کے اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس پودے کے اندر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے زمین کے اندر جو بیج بویا ہے، اب پودا بھی تو وہی نکلے گا.
تو عقیدے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارے دماغ کی زمین کے اندر جیسا ہوگا ویسا ہی ہمارا عمل جو ہے اس سے اگنے والا پودا ہوگا، جو کہ ایک بہترین چیز ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ پودے کے اندر وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ اگر بیج ناقص ہوا تو یقیناً پودا بھی ناقص ہوگا، یعنی کہ ہمارا عقیدہ اگر ناقص ہوا تو اس سے نکلنے والے جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے ناقص ہی ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز جو کیا وہ عقائد کی اصلاح سے کیا ہے۔ اسی طرح سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب مکہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر ہی زور دیا۔ آپ مکی صورتیں نکال کر دیکھیں، وہاں پر احکامات نہیں ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو جو چیز ملے گی وہ صرف عقائد کی اصلاح ملے گی کہ عقائد کو کیسے مضبوط کیا جا رہا ہے، عقائد کیسے درست کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کو عقائد کی اصلاح جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو جب عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب صاحب مصنف نے کیا ہمیں ہمارے سامنے رکھا وہ دیکھتے ہیں۔ اسلام کے بتا رہے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 فرشتے، نمبر 4 آسمانی کتابیں، نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ اور اس چیز کا جو خلاصہ ہے میں پہلے لیکچر کے اندر بھی آپ لوگ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ صرف توحید کے اوپر مشتمل ہوگا۔ عزیز طلبہ آپ غور کریں، اوپر جو ہم نے بیان کیا ہے وہ صرف لفظ عقائد کی تشریح تھی۔ اب یہاں سے توحید سٹارٹ ہو رہا ہے۔ توحید کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ لفظ عقائد اس کو ضرور سمجھ لیں۔ اگر کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ ایک دفعہ پھر ان چیزوں کو دوبارہ سے سن لے تاکہ اس کی سمجھ کے اندر یہ چیزیں آسانی سے مضبوط ہو سکیں۔ توحید، سب سے پہلے توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کا مفہوم اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ اسلامی عقائد میں آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب نے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ کیسے؟ اگزامپل میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کے پاس کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فار ایگزامپل تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ سیم رہا، ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھا جائے تو یہ سب کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا طریقہ جو تھا توحید کا وہ کس کے طریقے پر چل کر سیکھنا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ۔ یہ تمام انبیاء
جو ہیں وہ عقیدہ توحید بتا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب ان کی زندگی کو ہم پڑھیں گے۔ تو تمام انبیاء نے ہمارے عقائد کو مضبوط کیا اور تمام انبیاء عقیدہ توحید کو لے کر آئے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ توحید کے ڈکشنری کے اندر معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، تو وہ دیکھ لیں۔ توحید کے لغوی معنی ہیں کسی کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یکتا بھی ایک ہی ہے، سمجھانے کے لیے وہ لفظ بولا گیا، تو اس کا مطلب بھی ایک ہی ہے، لیکن وہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں یکتا، تو اس لیے وہ یکتا کا لفظ بولا گیا۔ باقی اس کا مطلب وہی ہے جو کہ کسی کو ایک ماننے کا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے اس کا؟ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق اور مالک ہستی کے واحد ہونے پر ایمان لانا۔ اور ایمان کیا ہوگا؟ میں کہتا رہوں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، نہ ان کی مسیرت پر عمل کر رہا ہوں، نہ ان کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، نہ ان کا کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ ان کی زندگی پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر یہ کہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو فالو کر رہا ہوں، پھر میں کہے کہ ایمان لانے والا ہوں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کا اور ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسی کو ہی اپنی عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ یہ پیشانی، یہ سجدہ اگر ہوتا ہے، یہ پیشانی اگر جھکتی ہے، تو وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنی چاہیے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مقصد انبیاء کیا تھا؟ توحید۔ میں نے اوپر بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تمام انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ اوپر بھی میں نے بتا دیا۔ اب یہاں پر کتاب والے اپنے ایک طریقے سے اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اگزامپل کے طور پر یہ پکس موجود ہیں، دیکھیں ذرا آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے کرشمے ہمیں نظر آتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے مختلف کلر کے اندر ہیں، مختلف رنگوں کے اندر یہاں پر موجود ہیں، جو کہ ہمارے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، چہکاتے ہیں، مہکتے ہیں، چہکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹی سی فش ہے دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر۔ اب دیکھیں اس کے ان پروں کے اندر کتنا باریک سا ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے، آنکھیں کس طریقے سے بنائی گئی، دم کس طریقے سے بنائی گئی۔ اب یہ تمام چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اسی طرح یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان خوبصورت وادی ہے، اسی طرح یہ چھوٹا چھوٹا جانور ہیں، 18,000 مخلوقات جو موجود ہیں، اس کے اندر آپ لوگ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے بنائی تاکہ ابن آدم جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے، ہم غور کرتے ہیں۔ اور سبھی فرمایا کہ سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اب یہ تھا مقصد انبیاء۔ آپ کو عموماً شارٹ کوسچن میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ انبیاء کا آنے کا مقصد کیا تھا، تو اس کے اندر یہ چیز آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ہیڈنگ دے رکھی ہے وجود باری تعالی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کیا چیز ہے ایسی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر رہی ہے۔ توجہ کریں، جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے یقیناً
اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مکان کو دیکھیں تو معمار یعنی کہ مکان کو بنانے والا ہے۔ ہم نے کسی مسجد کو، کسی محل کو، کسی کالج کو، کسی چیز کو دیکھا، یقیناً اگر وہ اچھا بنا ہوا ہے تو ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کریں گے، تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا۔ لیکن اگر یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم چھوٹی سی چیز گھڑی کو دیکھ لیں، واچ کو دیکھ لیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور بھی فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی چیز یعنی کہ گھڑی ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، اسی طرح یہ ایک مسجد ہے تو اس کی اتنی پیاری چیزیں بنانے والا کون ہے، اس کی خوبصورتی کو منظر عام پر لانے والا کون ہے، محنت کرنے والا کون ہے، جب اس کی طرف توجہ ہوگی تو یقیناً ہماری توجہ جو ہے وہ سیدھا ہمارے تصور کے اندر معمار کا خیال جائے گا۔ کیونکہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان یا کوئی گھڑی اس کے بنانے والے کے بغیر بن سکے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط نظام کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ جہاں تک وجود باری تعالیٰ تھا، جس کے لیے ہمیں ایک عقلی دلیل دی گئی ہے، وہ عقلی دلیل ہم نے ریڈ کی ہے۔ یہاں پر اس کا خلاصہ میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے عرف میں عموماً دیکھا جاتا ہے کوئی اچھی بلڈنگ ہے، تعمیرات میں بہت اچھی تعمیرات ہوتی ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال جو ہے اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا خیال اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بہترین تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر ایک چیز جو اس کے بنانے والا ہوتا ہے اس کی طرف منتقل ہمارا ذہن ہو جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا ایک تعمیرات کا نظام وہ ہمارے ذہن کے اندر اس کے بنانے والے کا تصور لے آتا ہے تو یہ دنیا کا ایک مربوط اور منظم نظام، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانیں گے؟ یقیناً ایک صحیح ذہن والا، اچھا ایمان رکھنے والا، مضبوط ایمان رکھنے والا وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اس کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اسی چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن نے ہمیں دلیل دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ افی اللہ، عزیز طلبہ، عموماً طلبہ و طالبات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو سمجھنے کے اندر اسلامیات مشکل اس لیے لگتی ہے کیونکہ آیات اور احادیث کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اب اگر ان کے لفظوں کے اوپر غور کریں گے تو انتہائی آسان انداز کے اندر یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ افی اللہ، حمزہ جو فی سے پہلے ہے اس کا ترجمہ ہے کیا، فی کا ترجمہ ہے میں، اللہ اللہ، شک ڈاؤٹ، کیا اس میں شک ہے، فاطر بنانا، السماوات یہ آسمان، والارض زمین، واو اور، افی اللہ کیا اللہ میں شک ہے، فاطر جس نے بنایا، السماوات آسمانوں کو، واو اور، الارض زمین کو۔ یہ تھا ایک لفظوں کا ترجمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ تعالی میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔
عزیز طلبہ، یہ تھا اس کا ترجمہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دیا. یہ نیچے بھی لکھ دیا ہے. کیا اللہ کی ذات میں شبہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین کو؟ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جو کہ یہاں پر بطور دلیل کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو اگر آپ لوگ توجہ کرتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اپنی طرف توجہ دلا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے پہچانو، اور پہچاننے کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ نظام کائنات ہے، نظام دنیا ہے، اور یہ آسمان اور زمین کا نظام ہے. آپ اس کی طرف غور کرو گے تو آپ لوگوں کو پہچاننے کے اندر آسانی ہوگی. اس کے بعد نظام کائنات کیا ہے؟ کائنات کے اندر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا. کہیں پر اور کسی بھی چیز کے اندر بے ترتیبی نہیں ملے گی، یعنی کہ نقص نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کہیں پر بھی. اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کی آیت ہے، دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کی ہے کہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ اس پر گواہی دے رہا ہے. ہم غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی آیت کیا ہمیں فرما رہی ہے. الذی، وہ ذات. عزیز طلبہ، آپ لوگ لفظوں کے اوپر توجہ کریں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ نیچے والے ترجمے کے اوپر غور کریں گے تو نہ اس ترجمے کی سمجھ آئے گی نہ اس آیت کی سمجھ آئے گی، آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا آپ لفظوں کے اوپر توجہ کریں. الذی، وہ ذات ایسی ہے، خالقہ، جس نے پیدا کیا، سبع، سات، سماوات، پیچھے لفظ گزر چکا ہے، آسمان کو، طباقا، تے بتے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تے لگا دینا، تو اس کو کہتے ہیں طباقا، تے بتے. آیت یہاں پر مکمل ہو چکی ہے تو میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں با محاورہ. الذی، وہ ذات ایسی ہے جس نے بنایا 7 آسمانوں کو، تے بتے، یا 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر. کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر لفظ ما آ چکا ہے. ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ترا، دیکھنا، فی، میں، خلق، پیچھے بھی لفظ گزر چکا ہے، پیدا کرنا، الرحمن، اللہ تعالیٰ کی ذات، من، سے، تفاوت، نقص. یہ تھا لفظوں کا ترجمہ. میں اب با محاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ تو نہیں دیکھے گا فی خلق الرحمن، رحمان کی بناوٹ میں، من تفاوت، کوئی بھی نقص. آپ غور کر لیں اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کیا کمال کی خوبصورتی ہے، کیا کمال کا نظارہ ہے. آپ آسمان کی طرف غور کرتے ہیں اور کبھی کبھی اگر ایسا سین ہو جس کو ہم اردو کے اندر دھنک بھی بولتے ہیں، قوس قزح بھی بولتے ہیں، آسمان کے اوپر جو رنگ بکھیرتی ہوئی ایک لینیں سی لگ جاتی ہیں، اسی طرح جب بادل اس طرح بکھر کر آ جاتے ہیں تو یقیناً ہم ان نظاروں کو اپنے پاس سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا حسین نظارہ ہے. ہم آسمان کے اندر غور کریں، کبھی ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے کہ یہاں سے ٹیڑھا ہے، یہاں سے ایسا ہے، یہاں سے ایسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کے اندر آسمان، زمین، کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر نقص نہیں نکال سکے گا. اس کے بعد فرمایا فرجع البصر، چیلنج کیا جا رہا ہے، پس لٹا تو اپنی نظر کو. بصر نظر ہے، حل کیا، ترا، تو نے دیکھا، من فطور، کوئی بھی نقص. چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرما رہے ہیں کہ میں نے پیچھے کہہ دیا کہ تو نقص نہیں دیکھے گا، لیکن اگر تجھے اس بات کے اندر شک ہے تو ذرا آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، ذرا دیکھ، زمین کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا، آئے گا نہیں. لیکن دوسری دفعہ پھر کہہ دیا ثم ارجع البصر، اگر ایک دفعہ تو نے نظر اٹھا کر دیکھا تجھے نقص نہیں نظر آیا تو پھر فرمایا ایک دفعہ اور اپنی نظر کو لٹا، ثم، پھر، ارجی، لٹا، بصر، اپنی نظر کو. فرمایا کرتین، بار بار دے،
بار بار غور کر، توجہ کر، کرتیں بار بار دیکھ، ین قالب لوٹ آئے گی، الیہ کا آپ کی طرف، بصر آپ کی نظر، خاسئا وہو حسیر تھک کر اور رد ہو کر۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنا تعارف کروایا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں اس آیت کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، ترجمہ اس کا دوبارہ بامحاورہ کر دیتا ہوں۔ الذی وہ ذات ایسی ہے، خالقہ جس نے بنایا 7 آسمانوں کو تہ بتہ، نہیں دیکھے گا تو رحمان کی بناوٹ کے اندر کوئی بھی نقص، بس لٹا اپنی نظر کو، کیا تو نے دیکھا ہے کوئی نقص؟ ثم ارجع البصر، پھر لٹاؤ اپنی نظر کو، بار بار لٹاؤ، ینقلب لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نظر، خاسئا وہو حسیر تھک کر اور رد ہو کر۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر مزید دیکھنا ہو یہاں پر بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس لیکچر کی آپ لوگ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ توحید کا مختصر سا ایک تعارف تھا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔